तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। कबीलों में मुल्क की तकसीम किस बुनियाद पर की गई, इस तकसीम में कुर्रे का क्या किरदार था, कालिब ने उस पहाड़ को क्यों चुना जबकि हकीकत ये थी कि वहां अमालिकी भी थे और यहां एक मुकाबला था। यशवा के आगे यूसुफ के बेटों के हिस्सों की तकसीम के हवाले से ऐसी बुड़बुड़ाहट की वजह क्या थी। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश से मुकाशवा तक हर सोमवार से जुमा रोजाना की बुनियाद पर प्रोग्राम पेश करते हैं। अभी हम पुराने अहद नामे में से यशवा की किताब का मुतालिया कर रहे हैं और आज हम यशवा की किताब के 14वें, 15वें और 16वें और 17वें बाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लिहाजा अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हो जाइए। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा की खादमीन को खुशामदीद कहना चाहूंगा। भाई नहीमिया खुशामदीद। जी बहुत भाई इसाक आपको भी खुशामदीद भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी हम खुशामदीद कहते हैं। भाई इसाक, मैं चाहूंगा कि आप 14वें बाब का एक मुख्तसर ख्याल पेश करें जो हमारे आज के मुताले का मरकज है। आप हमें इस बाब के मौजू के मुतल्लिक बताइए। बाब 14 का मौजू दो नजरियात से जाहिर होता है। हम 9.5 कबीलों में मुल्क की तकसीम से शुरुआत करेंगे। हम जानते हैं मुल्क के मशरिक में 2.5 कबीले आबाद थे, मतलब 12 में से बाकी 9.5 रह गए। और यहाँ युफना का बेटा कालिब सरे मंजर आता है जो हबरून की उस पहाड़ी के बारे में पूछता है। ये एक जबरदस्त बात है। अगर आप इजाजत दें तो हम युफना के बेटे कालिब पर गौर करेंगे। और हम जानते हैं कि मूसा के दिनों में मुल्क की जासूसी के वास्ते हर कबीले से एक आदमी गया। 10 कहते हैं ये हमसे नहीं होगा। 2 ने कहा हम कर सकते हैं, एक नून का बेटा यशवा और दूसरा युफना का बेटा कालिब। और ये सिर्फ 2 ही थे जिन्हें खुदा उन सब में से जो मिस्र से निकले थे इस मुल्क में लेकर आया। और जबरदस्त बात यह है कि कालिब 40 बरस तक बियाबान में रहा और कठिन हालात, कमजोरी और बहुत सारी मसाइल को देखा, लेकिन उसने कुछ गलत ना किया। वो शुरू से ईमान रखने वाला और ईमान से खुदा का इंतजार करने वाला था। ये बड़ी अजीम बात है। बाइबल में कालिब बिन युफना के लिए 6 मरतबा कहा गया कि उसने खुदा की मुकम्मल तौर पर पैरवी की थी। हैरत की बात है, लेकिन शायद खुदा का इरादा था कि सरे मंजर यशवा दिखाई दे, लेकिन इसका मतलब यह है कि कालिब बिन युफना को ठीक से सराहा नहीं गया और ऐसा लगता है कि खुदावंद ने उसे ठीक इनाम नहीं दिया। ऐसा नहीं। मेरा मानना है कि जब हम मसीह के तख्त के सामने खड़े होते हैं तो खुदा इस बात को खातिर में नहीं लाता कि मैं लोगों की नजर में मकबूल हूं कि नहीं। जरूरी यह है कि मैंने खुदा की पैरवी किस कदर की है। इससे फर्क नहीं पड़ता मेरी मिनिस्ट्री बड़ी है और काम करने वाली है, फर्क पैरवी करने से पड़ता है। अगर हम कालिब की जिंदगी का खुलासा करें तो हम कहेंगे कि उसकी जिंदगी ईमान के बाइस बड़ी थी। उसने ईमान ही से उस मुल्क को देखा था। ये ईमान ही था, उसने भेड़ का पीछा नहीं किया। उसकी जिंदगी अलग थी और खुदावंद का इंतजार करने वाले असर नौजोर हासिल करेंगे। बुढ़ापे में भी कोई पहाड़ की जगह लेना चाहता है। वो जवान था। बेशक वो जवान था। वो असर नौजोर हासिल करेंगे और उकाबों की मानिंद बालों परों से उड़ेंगे। और ईमान की कुव्वत पहाड़ की चाहत को जन्म देती है। अगर हम जिलजाल की बात करें जो यशवा की किताब में पस्त मुकाम पर खुद को परखने को जाहिर करता है, जिसके साथ वो पहाड़ हैं, और जिलजाल के पहाड़ खुदा की रफाकत को पेश करते हैं। जिलजाल और पहाड़। जिलजाल खुद को परखने को जाहिर करता है जो नीची जगह पर किया गया, जबकि पहाड़ खुदा की रफाकत की बुलंदी को जाहिर करता है। और हबरून में ईमान की रफाकत, क्योंकि हबरून का मतलब है रफाकत। और आखिरी बात है कि ईमान की गवाही, और यही बात हम
بعد میں اقصا کے گھرانے میں دیکھیں گے اور بعد میں آنے والی نسلوں پر اس کے اثرات کو دیکھیں گے، اور کالب ایک شاندار شخص تھا۔ میرے دل میں یہ خواہش میرے لیے اور میرے ناظرین کے لیے ہے کہ ہم کوئی بڑا کام کریں، بلکہ ہمیں خدا کی پیروی کرنی ہے۔ صحیح۔ اب میں آپ کے سامنے 14ویں باب کی پہلی آیت سے پڑھنا چاہوں گا۔ اور وہ حصے جن کو کنعان کے ملک میں بنی اسرائیل نے میراث کے طور پر پایا، اور جن کو الیزر کاہن اور نون کے بیٹے یشوا اور بنی اسرائیل کے قبیلوں کے آبائی خاندانوں کے سرداروں نے ان کو تقسیم کیا، یہ ہیں۔ ان کی میراث قرہ سے دی گئی، جیسے خداوند نے 9.5 قبیلوں کے حق میں موسیٰ کو حکم دیا تھا۔ ناظرین، ہم یہاں ایک وقفہ لیں گے اور وقفے سے واپس آ کر حاضرین سے سوال پوچھیں گے۔ ناظرین، وقفے سے آنے کے بعد آئیے اب ہم اپنے حاضرین کی طرف چلتے ہیں۔ جی، آپ کا سوال میرے پاس پوچھیے۔ ملک کی تقسیم قرے سے کیوں کی گئی، نہ کہ سب قبیلوں میں برابری کی بنیاد پر؟ اچھا سوال ہے۔ ملک کی تقسیم قرے سے کیوں کی گئی، نہ کہ سب قبیلوں میں برابری کی بنیاد پر؟ ملک کی تقسیم کے 2 معیار تھے۔ دیکھیں، پہلا معیار قبیلوں کے افراد کا شمار کرنا تھا۔ یہی اس علاقے کا قانون بنا جو یشوع انہیں دینے کو تھا۔ لیکن ملک کی جگہیں اور ان کی جائیداد کے مقامات قرے کی مدد سے طے کیے۔ قرہ کیوں؟ کیونکہ خدا ہی ہے جو کہ کل اختیار کا مالک ہے۔ قرہ گود میں ڈالا جاتا ہے، لیکن ہر ایک فیصلہ خدا کی طرف سے ہے۔ تو نہ یشوع تھا نہ الیعزر تھا جس نے قبیلوں کی جائیداد کو طے کیا، بلکہ وہ خداوند تھا۔ دراصل قبیلوں کو برکت دیتے وقت اس کی طرف کچھ اشارہ کیا گیا تھا۔ چاہے ہم پیدائش 49 کی برکتوں کی بات کریں جو یعقوب کی تھیں، یا موسیٰ ہی کی برکتوں کی بات کریں جب انہوں نے قرہ ڈالا، تو بالکل وہی بات ان کے سامنے آئی، جس کا تذکرہ دراصل قبیلوں کی برکتوں کی پیشین گوئی میں کیا گیا تھا۔ اور یہی بائبل کی سچائی ہے۔ جی ہاں، لہٰذا ہم نے جانا کہ قرے علاقے کے لیے بلکہ جائیداد کے مقامات کے لیے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں کالب بن یفنا منظر پر آتا ہے۔ ہم اس سے متعلق 13ویں آیت میں پڑھتے ہیں، تب یشوع نے یفنا کے بیٹے کالب کو دعا دی اور حبرون میراث کے طور پر دے دیا۔ پھر یہ بات لکھی ہے کہ اس لیے اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کی پیروی کی۔ شروع سے ہی کالب بن یفنا کو جو بات مختلف بناتی ہے وہ دراصل اس کا ایمان تھا، اور پھر خدا کے وعدوں پر اس کا مکمل بھروسہ کرنا تھا۔ بھلے وہ بیابان میں تھا، لیکن اس کی آنکھیں اس ملک پر تھیں جس کا وعدہ خداوند نے ان سے کیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ دن آئے گا کہ وہ اس میراث کو پا کر خوشی منائیں گے۔ اور بیابان میں 40 سال بیتے، اور یہ 40 سال ایک پوری نسل کو ختم کرنے کے لیے کافی تھے۔ لیکن ان سالوں نے کالب بن یفنا کے ارادوں کو تازگی اور جوانی بخشی۔ یہاں وہ کہتا ہے کہ وہ خداوند کی میراث کے اس حصے کو پانے کے قابل ہے، لیکن کلام یہ بات بھی کہتا ہے کہ اس نے اپنے خداوند کی مکمل طور پر پیروی کی۔ خداوند ہمارے خدا کی پیروی کا مطلب ہے مسلسل اس کی حضوری کی روشنی میں چلنا۔ زبور نویس کہتا ہے، میں نے خداوند کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھا، ہمیشہ، چونکہ وہ میرے داہنے ہاتھ ہے، اس لیے مجھے جنبش نہ ہوگی۔ اور ہمارے پاس چلنے کو نقشے قدم ہیں۔ پطرس اپنے پہلے خط میں بتاتا ہے، کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ تم اس کے نقشے قدم پر چلو۔ وہ ان باتوں کا ذکر کرتا ہے جن میں ہمیں مسیح کے نقشے قدم پر چلنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ نہ اس نے گناہ کیا، نہ اس کے منہ سے مکر کی بات نکلی، نہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا، نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ صحیح۔ یہاں ایک سوال ہے بھائی اسحاق۔ 14ویں باب میں یشوع اپنے لوگوں میں ملک کی تقسیم کرتا ہے اور انہیں ان کا حصہ دیتا ہے، اور ان لوگوں کو دشمنوں کو نکالنے کے لیے لڑنا اور سخت محنت کرنا پڑی۔ لیکن جب وہ ملک کو تقسیم کر کے حصے لے رہے تھے، کیا تب بھی تھکا دینے والی مشقت کی ضرورت تھی؟ دراصل تھکا دینے والی مشقت کا سوال تو اٹل سوال ہے جب تک ہم زندگی کے اس سفر میں ہیں۔ یہ تو ایک عام اصول ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو واضح ہے جسے ہم اگلے ابواب میں بھی دیکھیں گے
کہ چاہے مجھے میرا حصہ مل بھی جائے اور مجھے تسلی ہو کہ یہ میرا ہے، تب بھی میراث پانے کے لیے دشمن کو نکالنے کی ذمہ داری میری ہے۔ اور یہی کچھ ہم نے یشوا کی کتاب میں دیکھا ہے۔ بلندی کا تصور یہ ہے کہ خدا نے ایک میراث کا وعدہ کیا ہے، لیکن حقیقتاً اس کو پانے اور اس سے محظوظ ہونے کے لیے ہمیں ان دشمنوں کو وہاں سے نکالنا ہے، اور جو میری طرف ہے وہ میرا خدا ہے۔ اور یہ بالکل نئے عہد نامے کا عکس ہے، اور خدا باپ نے مسیح میں ہمیں ہر طرح کی روحانی برکت سے بھرا ہے جو آسمانی مقاموں میں ہے، لیکن اسے پانے اور محظوظ ہونے کے لیے بدی کی روحانی فوجوں سے جنگ کرنی ہے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ جیسا کہ ہم نے یشوا کے پچھلے باب میں دیکھا، ان دشمنوں میں دنیا بدن اور گناہ آلودہ فطرت ہے اور شیطان ہے، جس کے مختلف اور بہت سارے روپ ہیں جو مجھے میری برکت سے محظوظ ہونے سے روکتا ہے، جس کی وجہ سے میں مسلسل دوڑ دھوپ میں ہی رہتا ہوں۔ اور یہی بات میں اور کرداروں میں بھی دیکھتا ہوں جو قبضے کے لیے لڑنے ہیں، جیسے کہ اتنیل بن کنز اور اکسا اور بہت سے لوگ جنہوں نے اگر میں ثابت روحانی کیا سبق سیکھنا چاہتا ہوں، میں زمین پر ایک ایماندار ہوں اور کہوں کہ یہ لڑائی کب ختم ہوگی، کب چین سے رہیں گے، کب اپنی زندگی آرام سے گزاریں گے، جب ہم آسمان پر جائیں جب گے آسمان پر جائیں گے۔ جب تک ہم یہاں ہیں تب تک لڑائی ہے، آرام خدا کے آنے پر یا اس کے پاس جانے پر ملے صحیح، گا، تو ہمیں جاگتے رہنا ہے۔ جاگنا ہوگا۔ بھائی نئی میاں 15ویں باب کی 13ویں آیت میں کچھ یوں مرکوم ہے، اور یشوا نے اس حکم کے مطابق جو خداوند نے اسے دیا تھا یفنا کے بیٹے کالب کو بنی یہودا کے درمیان اناک کے باپ اربا کے شہر کریت اربا جو حبرون ہے حصہ دیا۔ سو کالب نے وہاں سے اناک کے تینوں بیٹے یعنی سیسی اور اخیمان اور تلمئی کو جو بنی اناک ہے نکال دیا، اور وہ وہاں سے دبیر کے باشندوں پر چڑھ گیا۔ دبیر کا قدیمی نام کریت سیفر تھا، اور کالب نے کہا جو کوئی کریت سیفر کو مار کر اس کو سر کر لے اسے وہ اپنی بیٹی اکسا بیاہ دوں گا۔ تب کالب کے بھائی کنس کے بیٹے غتنی ایل نے اس کو سر کر لیا، سو اس نے اپنی بیٹی اکسا اسے بیاہ دی۔ جب وہ اس کے پاس آئی تو اس نے اس آدمی کو ابھارا کہ وہ اس کے باپ سے ایک کھیت مانگے، سو وہ اپنے گدھے پر سے اتری۔ تب کالب نے اس سے کہا تو کیا چاہتی ہے؟ اس نے کہا مجھے برکت دے کیونکہ تو نے جنوب کے ملک میں کچھ زمین مجھے عنایت کی ہے، سو مجھے پانی کے چشمے بھی دے۔ تب اس نے اسے اوپر کے چشمے اور نیچے کے چشمے عنایت کیے۔ ان خوبصورت آیات کے متعلق کچھ بتائیں، خاص کر اتنیل اور اکسا کے متعلق۔ دیکھیں، کالب کو اس کے دل کی خواہش کے مطابق حبرون دیا کیونکہ وہ خدا کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا، اور وہ نہ صرف خدا کی رفاقت چاہتا تھا بلکہ اس کی رفاقت میں رہنا چاہتا تھا۔ زبور میں مرکوم ہے جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا، یا پھر خداوند کا پیارا سلامتی کے ساتھ اس کے پاس رہے گا۔ دراصل کالب ایمان کی جرت اور بہادری کی ایک خوبصورت مثال تھا۔ اس نے پہاڑ مانگا، لیکن وہ فقط ایک ناہموار پہاڑ نہ تھا بلکہ وہاں اناک تھے جو بدن کو، اس کی سوچ کو، اس کے کاموں کو اور ان کاموں کے نتائج کو پیش کرتے ہیں۔ یقیناً بدن سے مراد خون اور گوشت نہیں بلکہ وہ بدی کی فطرت ہے جو اس میں بسی ہوئی ہے، جس میں غرور شامل ہے اور اس کے ساتھ اس میں فخر ہے۔ سو کالب کو ان تمام دشمنوں کو نکالنا تھا جو اس پہاڑ پر قبضہ کیے ہوئے تھے تاکہ وہ خدا کی رفاقت کا لطف واقعتاً اٹھا سکے۔ ہم نے 15ویں آیت میں بھی دیکھا دبیر کا قدیمی نام کریت سفر تھا۔ دبیر کے معنی ہے خدا کا کلام، اور اس سے پہلے یہی جگہ سفر کہلاتی تھی، جس کا مطلب ہے کتاب، اور حقیقتاً ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ بائبل کو خدا کی مقدس کتاب سمجھتے ہیں، لیکن دیکھیں بائبل مقدس خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے کے وسیلے خدا کا کلام بن جاتی ہے۔ ضروری ہے کہ بائبل کو پڑھا جائے اور اس کا عملی اظہار ہو، اسے یاد کیا جائے اور خدا کے کلام کو جیا جائے، تاکہ بائبل فقط ایک کتاب ہی نہ رہے بلکہ ہماری زندگیوں میں زندہ خدا کا کلام بن کر ہمیشہ کام کرتا رہے۔ کالب فقط دلیر شخص نہ تھا بلکہ اوروں کو بھی حوصلہ دینے والا تھا۔ اس نے کہا جو قربت سفر کو سر کرے گا اپنی بیٹی اکسا اس سے بیاہ دوں گا۔ سو کنز کے بیٹے اتنیل نے اسے سر کیا، اور اتنیل اسرائیل کا پہلا قاضی بنا۔ اتنیل کا کیا مطلب ہے؟ خدا کا شیر یا خدا کا زور، ٹھیک ہے؟ اور اکسا بھی ایمان کی خوبصورت تصویر ہے، وہ ایمان جو چند روحانی باتوں سے مطمئن نہیں ہوتا۔ اتنیل اور اکسا کے تصور کو ذہن میں لانے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ میرا مطلب آپ شادی کے متعلق بات جی کرنا ہاں، چاہتے ہیں؟ شادی یا بائبلی خاکے کے متعلق جو ایک علامت علامتی ہے۔ طور پر جو بائبلی خاکہ ہے وہ یوں ہے کہ بیٹی باپ کو بہت پیار کرتی ہے
اور یہ واضح ہے کہ اقصا شیر کا بچہ ہے جو شیر کی طرف سے ہے، وہ اپنے باپ کی مانند ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ وہ روحانی باتوں کے لیے مقصد پرست ہے، اور یہی وہ بات ہے جس کی ہمارے اندر کمی ہے، وہ تھوڑی سے مطمئن نہیں ہوتی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ لالچ اور مقصد پرستی بہت ہی غلط بات ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بھی ان باتوں کے لیے لالچی اور مقصد پرست بننا پڑے گا۔ اقصا اپنے باپ کی مانند ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ اس کا باپ چاہتا ہے کہ وہ کسی امیر یا مشہور یا پھر کسی بڑے شخص سے شادی نہ کرے، بلکہ جو کوئی اس گاؤں کو سر کرے گا میں اپنی بیٹی اس سے بیاہ دوں گا۔ مجھے تسلی رہے گی کہ میری بیٹی اس کے ساتھ خوش رہے گی۔ اور ایتنیل نے آ کر یہ نہیں کہا کہ یہ آدمی چاہتا ہے کہ ہم اس کی بیٹی کے واسطے لڑیں، اس کا ہرگز کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اس کی بیٹی کے پاس جائیداد یا روپیہ پیسہ ہو تو میں اس کے بارے میں سوچوں گا، اور میں اپنی زندگی ایسے شخص کی بیٹی کے لیے کیوں ڈالوں؟ مگر اس نے کہا کہ ہم خداوند کی میراث کو حاصل کریں گے۔ ایتنیل نے سوچا ہوگا کہ بھلے ہی میں خدا کی جنگ میں لڑتے ہوئے مر بھی جاؤں تو بھی میں نے خداوند کا کام کیا ہے۔ جب ان دونوں کی شادی ہوئی تو وہ قابل احترام شادی تھی۔ اقصا کے علاوہ یہاں خدا کا پہلا مقام بھی تھا۔ خداوند ہے، وہ جو خداوند اپنے خدا کو پہلا درجہ دیتے ہیں، وہ شادی جس کی بنیاد خداوند ہے، چاہے یہ دو خاندانوں کا فیصلہ ہو یا میاں بیوی کا ذاتی فیصلہ ہو، ایسی شادیاں قائم رہتی ہیں۔ صحیح۔ اب میں 16ویں باب کی چند آیات پڑھوں گا اور پھر ہم ایک وقفہ لیں گے، اس کے بعد آ کر ہم اپنے حاضرین سے سوال پوچھیں گے۔ اور بنی یوسف کا حصہ کرہ ڈال کر یریحو کے پاس کے یردن سے شروع ہوا، یعنی مشرق کی طرف یریحو کے چشمے بلکہ بیابان پڑا، پھر اس کی حد یریحو کے کوہستانی ملک سے ہوتی ہوئی بیتیل کو گئی۔ ناظرین، ہم یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور وقفے سے واپس آ کر ہم حاضرین سے سوال پوچھیں گے، لہٰذا اپنے سوال تیار رکھیے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، ہم وقفے سے واپس آ چکے ہیں، آئیے اب حاضرین سے سوال پوچھتے ہیں۔ جی، آپ کا سوال۔ یوسف کے نام سے کوئی قبیلہ کیوں نہیں ہے جبکہ وہ بھی ایک قبیلہ ہے؟ حالانکہ یوسف کے بیٹوں کے نام سے دو قبیلے ہیں، منسی اور افراہیم۔ یہ سچ ہے کہ ہم نے یوسف کے نام سے کوئی قبیلہ نہیں سنا، لیکن منسی اور افراہیم ہیں، کیوں؟ یہ سچ ہے کہ یوسف نام کا کوئی قبیلہ نہیں، کیونکہ یوسف کا ایک نہیں بلکہ دو قبیلے تھے، سو ان کے بیٹوں منسی اور افراہیم دونوں کو ایک ہی قبیلہ مانا گیا، اور باقی قبیلوں کی طرح ان کا ایک الگ قبیلہ تھا۔ اور آپ دیکھیں، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ 12 قبیلے تھے، یوسف کو نکال کر 11، یوسف کے بیٹوں کو شامل کر کے 13 قبیلے بن جاتے ہیں۔ لیکن ہم لاوی کے قبیلے کو نہ بھولیں، خدا نے انہیں ملک میں حصہ نہیں دیا، ان کا حصہ باقی قبیلوں میں تقسیم کیا گیا۔ سچ ہے، کیونکہ خداوند خود ان کی میراث ہے اور وہی کافی ہے۔ بعد میں ہم تفصیلات دیکھیں گے۔ اس میں ایک قبیلہ بھی شامل تھا، اور یہ بات جانی مانی ہے کہ پیلوٹوں کو اس میں دگنا حصہ دیا جاتا ہے۔ سو روبن نے اپنے باپ کے بستر کو ناپاک کیا اور پیلوٹے کا حق کھو دیا۔ لیکن میں کہنا چاہوں گا، خدا کس کو دگنا حصہ دینا چاہتا ہے؟ وہ یوسف ہے، جس نے خدا کو جلال دیا اور پاکیزہ زندگی گزاری۔ پاکیزہ زندگی انعام لاتی ہے۔ صحیح۔ بھائی اسحاق، میں 17ویں باب کی 14ویں آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ اور بنی یوسف نے یشوا سے کہا کہ تو نے کیوں کرہ ڈال کر ہم کو فقط ایک ہی حصہ میراث کے لیے دیا، اگرچہ ہم بڑی قوم ہے، کیونکہ خداوند نے ہم کو برکت دی ہے۔ یشوا نے ان کو جواب دیا کہ اگر تم بڑی قوم ہو تو جنگل میں جاؤ اور وہاں فرزیوں اور رفائیم کے ملک کو اپنے لیے کاٹ کر صاف کر لو، کیونکہ افراہیم کا کوہستانی ملک تمہارے لیے بہت تنگ ہے۔ کیا ہم یہاں یوسف کے بیٹوں کی باتوں میں ایک طرح کے روحانی لالچ کو دیکھتے ہیں، یا ان کے حصے کو لے کر ان کی بڑبڑاہٹ ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک طرح کی بڑبڑاہٹ ہے۔ شاید انہیں لگا وہ شمار میں بڑھ گئے ہیں۔ وہ خاص طور پر افراہیم کا قبیلہ ہے، انہیں لگا کہ ان کا شمار بڑھ گیا ہے، اور انہوں نے منسی کو دیکھ کر کہا ہوگا کہ ان کا حصہ بہتر ہے، ہم شمار میں منسی سے زیادہ ہیں، سو ہمیں زیادہ لینا چاہیے۔ اور شاید یہ لوگ افراہیم کے قبیلے سے ہوں، اور نون کا بیٹا یشوا کس قبیلے سے تھا؟ وہ بھی افراہیم کے قبیلے سے تھا۔ گویا وہ اسے کہہ رہے تھے تمہیں ہماری فکر ہونی چاہیے، ہماری طرف ہونا چاہیے، کیونکہ ہم سردار کے رشتہ دار ہیں۔ پر خدا ایسے نہیں سوچتا۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ اگر مذہبی معاملات یا روحانی معاملات میں اگر طرفداری یا سفارش ہو کہ میں رشتہ دار ہوں یا میں بھائی ہوں یا گھرانے کا فرد ہوں،
تو مجھے الگ مقام ملنا چاہیے، یہ خدا کا طریقہ کار نہیں۔ دراصل یشوا ان کے سامنے بڑا مضبوط رہا، اس نے ان سے دو ٹوک بات کی۔ اس نے کہا اگر تم بڑی قوم ہو تو جنگ میں جاؤ اور اسے اپنے لیے کاٹ کر صاف کرو۔ یہ معقول بات ہے، کیونکہ جو لڑتا اور جدوجہد کرتا ہے وہی پاتا ہے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، کیونکہ افرائیم کے لیے یہ پہاڑ تنگ ہے۔ جاؤ، تم ایک بڑی قوم ہو اور تم طاقتور بھی ہو، کیا تم یہ نہیں کہتے کہ ہم شمار میں بڑھ گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، جاؤ اور جا کر لگن اور حکمت دکھاؤ، جاؤ اور لڑو، تم خدا کے سارے کاموں کی حدوں کو بڑھا دو گے اس حصے پر بڑبڑانے کی بجائے جو خداوند نے اس کو دیا ہے، چاہے پھر اس کا حصہ قدرتی صلاحیتوں یا روحانی نعمتیں ہی ہوں۔ اس نے کہا جو کچھ میرے پاس ہے میں اس میں دیانتدار بنوں گا۔ اور خداوند یسوع نے ہمیں نیا قانون سکھایا کہ جس کے پاس ہے اس سے لے لیا جائے گا، مگر جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ تھوڑے میں دیانتدار بنو تو خداوند تمہیں زیادہ پر مقرر کرے گا، وہ تمہاری حدوں کو بڑھائے گا۔ اور اگر اس نے مجھے اس میں دیانتدار پایا جو میرے پاس ہے اس پر دل چھوٹا نہیں کرتا، تو مجھے کہنا چاہیے خداوند مجھے فضل اور زور دے کہ جو کچھ تو نے دیا میرے لیے بہت ہے، اور اگر میں یہ بات سنجیدگی سے کرتا ہوں تو باقی تمام باتوں کی فکر خداوند خود ہی کرے گا۔ صحیح۔ لگتا ہے حاضرین میں سے کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے۔ جی، آپ کا سوال پوچھیے۔ جو کچھ کہا گیا اس سے ہم نے مانا کہ اتنییل کا مطلب خدا کا شیر ہے۔ کیا اقصیٰ سے اس کی شادی میں کوئی روحانی اشارہ ہے؟ جی، کیا اقصیٰ اور اتنییل کی شادی میں کوئی روحانی اشارہ ہے؟ اچھا سوال ہے۔ یقیناً خدا کے کلام کے ہر ایک لفظ کا ایک مطلب ہے، اور خدا کا شیر یہودا کے قبیلے سے نکل کر آ رہا ہے۔ یشوع یہودا کے قبیلے میں سے آیا۔ یہودا کے قبیلے کا ببر تو آپ دیکھیں یہاں پر اتنییل مسیح کو پیش کرتا ہے، اور یاد رکھیں کہ مسیح نے کام کو تمام کیا اپنی موت اور جی اٹھنے کے وسیلے سے۔ وہ کلیسیا کے ساتھ ملاپ کر چکا ہے جو کہ اس کا بدن ہے۔ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا اور اسے اپنے ساتھ آسمانی مقاموں میں بٹھایا، اور اسے ہی ساری سلطنت اور اختیار اور قدرت اور حکومت وہ کا کلیسیا مالک کی بنایا، جو اس کا سر ہے، جو کہ اس کا بدن ہے، اور اس کی معموری کا شاہکار ہیں اور ایک دوسرے میں پیوستہ ہیں۔ تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اقصیٰ کلیسیا کو پیش کر رہی ہے؟ اتنی ایل کی فتح کے بعد اس سے منسلک ہوئی، جیسا کہ کلیسیا نے کیا کہ مسیح سے اس کی فتح کے بعد منسلک ہوئی۔ شاندار دیکھیے، بات۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسیح نے اس کتاب کی مہروں کو توڑ کر یہ کلام عوام تک پہنچایا۔ سو صحیح۔ بائبل مقدس کو شروعات سے لے کر آخر تک سمجھنے کی کنجی یسوع مسیح ہے، کیونکہ جب مسیح آیا اس کی صلیب پر ساری نبوتی باتوں کے مطلب واضح ہو گئے، اور پرانے عہد نامے کی تمام بائبلی علامات کھل کر سامنے آ گئیں اور کلام پورا ہوا۔ اگر ہم مسیح کے کلام کو نہیں دیکھتے تو پرانے عہد نامے کی ساری نہیں نبوتوں پر سمجھیں تالا گے۔ لگ جائے گا، اور ہم ان میں سے کسی کو بھی سمجھ نہیں پائیں گے۔ بالکل، نہ لیکن صرف مسیح میں علامت۔ کلام کے بھید کھلتے ہیں۔ جی بالکل، صحیح۔ اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ اس نے ان کا ذہن کھولا کہ وہ کتاب بائبل کو مقدس سمجھیں۔ کو سمجھیں، جو کچھ کلام میں لکھا ہے اس کے متعلق۔ وہ مسیح سے متعلق ہے۔ اقصیٰ نے اوپر کے اور نیچے کے چشمے لے لیے۔ جی ان اوپر اور نیچے کے چشموں میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ بھائی ایاد، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مسیح نے اپنے صلیبی کام کے وسیلے ہمیں جو کلیسیا اور ایماندار ہے آسمانی برکتیں بخشی ہیں جو اوپر کے چشمے ہیں، اور اس نے زمینی لوگوں کو بھی برکتیں دی ہیں، زمینی وعدے ہیں جنہیں نیچے کے چشموں سے ظاہر کیا گیا ہے۔ صحیح۔ سو مسیح میں اوپر اور نیچے کے چشمے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آنے والی قسط میں ہم یشوا کی کتاب پر مزید بات کریں گے۔ اب میں مہمانوں خدا سے آپ کو برکت دے۔ اجازت چاہوں گا، بہت اور دیگر شکریہ۔ مہمانوں سے بھی ہم آنے والی قسط میں ملاقات کریں گے۔ عزیز ناظرین، اقصیٰ جس کا ایک روحانی مقصد تھا، اور اقصیٰ نے اپنے باپ سے بڑی خوبصورت بات کہی کہ مجھے برکت دے کیونکہ تو نے مجھے عنایت کیا ہے، مجھے اور بھی دے، اور اس نے اسے دیا۔ اور یہ ایمان ہے جو خدا سے کہتا ہے کہ تیرا شکر ہو کہ تو نے مجھے دیا، اور میرا ایمان ہے کہ تو مجھے اور دے گا۔ خدا ایسے ایمان کا جواب دے گا، اور وہ ضرور آپ کو عطا کرے گا۔ خدا کے نزدیک آنے والے کو یہ ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ ہمیں روحانی زندگی میں جاگتے رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ جاگتے رہیں تاکہ اپنی میراث کا لطف اٹھا سکیں۔ روحانی زندگی میں کوشش کی ضرورت ہے۔ یہ خدا کی فرزندیت کو پانے کی کوشش نہیں ہے۔ فرزندیت کو کوشش درکار نہیں، فرزندیت کو ایمان درکار ہے، اور خدا آپ کو نئے سرے سے پیدا کرتا ہے۔ ہر کسی کو خدا کا فرزند ہونے کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑتی، بلکہ فضل کے ساتھ خدا نے ہمیں اپنایا۔ وہ فضل کے ساتھ ہمیں زندگی بخشتا ہے، اور فضل ہی سے خدا ہمیں زندگی کا معیار بخشتا ہے۔
لیکن میں اپنے حصے کا لطف اٹھانے کی خاطر جدوجہد کرتا ہوں۔ میں روح کو پاکیزہ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرا آسمان پر جانا مسیح کے کفارے کی بدولت ہے۔ تمام ایمانداروں کے لیے آسمان پر جانے کا یہی راستہ ہے۔ لیکن مت بھولیں کہ جب آپ آسمان پر جائیں گے تو ان سب کے لیے تاج اور انعام ہوں گے جو جاگتے رہے، دکھ اٹھایا، تنگ و دو کی، روئے اور اپنے کھیت کو لٹیروں سے بچانے کے لیے کوشاں رہے۔ اس نے اپنی آنکھوں کی فکر کی کہ وہ ناپاک نہ ہو جائیں اور ناپاکیزگی سے اپنے دل کو بچائے رکھا۔ عزیز ناظرین، اگر آپ کا تعلق مسیح کے ساتھ ہے تو خود کو پاک رکھیں، اپنی کوششوں سے نہیں بلکہ اپنے آپ کو اور اپنی کمزوریوں کو خداوند پر ڈال دیں۔ اسے کہیں میرا محافظ ہو، میں کمزور ہوں، میرا سہارا تو ہے۔ خدا نے وہ سب دیا ہے جو آپ کے لیے بھلا ہے، تمام خزانے آپ کے ہیں، اسے ابلیس کو لوٹنے نہ دیں۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ هيئني للبركات اسكب سكيب حبك وانسى كل اللي فات، هيادي اضعها في يدك، هيادي اضعها في يدك. لن أطلقك يا يسوع ما لم تباركني، ولا هرضى بحالة الجوع، فتعالى واشبعني، فتعالى واشبعني. لوگوں نے صلہ میں خیمہ کیوں لگایا؟ روحانی طور پر یہ کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ یہودا کا قبیلہ ہی واحد قبیلہ کیوں تھا جنہیں شمعون حصے میں ملا؟ کیا روحانی طور پر یہ کسی چیز کی طرف اشارہ ہے؟ یشوع نے شہر تمنت سرا کی مانگ کی اور اسے حاصل کیا۔ روحانی طور پر یہ کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔